बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफ़ा ज़फ़र दुनिया टीवी प्रोग्राम क़िस्सतुल अंबिया के साथ हाजिर हूँ और आज 22वां रोज़ा है। मेरे साथ अंकल अहमद जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप दिन में कितने पान खाते हैं? 15 तो खा लेता हूँ। और आप कैसे अफोर्ड करते हैं रोज़े में पान ना खाना? बस मैं समझता हूँ मेरा रोज़ा इस वजह से ज़्यादा कबूल होगा कि पान छोड़ा हुआ है। तो रोज़ों के दिनों में कितने खाते हैं आप? 4-5। आज आप कौन से नबी का किस्सा सुनाएंगे हमें? आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाऊंगा, 1 या 2-3, कि तुम ज़रा एक आज से 2000 साल से कुछ ज़्यादा पीछे चले जाओ। फ़लस्तीन का एक छोटा सा गांव है नज़ारत। वहाँ पर एक नौजवान खातून हैं जो इबादतगाह की खिदमत करती हैं और जो पाकीज़गी, परहेज़गारी और इबादत गुजारी में सबसे आगे हैं। उनको सब लोग बहुत मुक़द्दस और मुबारक समझते हैं। उनके खालू भी नबी हैं। उनके खालू का नाम था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। उन नौजवान खातून के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन इसमें अजीब बात ये थी कि उनकी शादी नहीं हुई थी, बच्चे का कोई बाप नहीं था। तो जब बच्चे की पैदाइश हुई तो वो इबादतगाह से निकलकर एक वीरान जगह पर एक टीले पर जाकर बैठ गईं। और वहाँ जब लोग उन्हें देखने आए और उन्होंने साथ में एक बच्चा देखा जो ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ था, तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि आपकी तो शादी ही नहीं हुई थी, ये इस बच्चे का बाप ही नहीं है। तो उन्होंने इशारे से कहा कि इसी बच्चे से पूछ लो। तो अचानक वो बच्चा जो 1-2 दिन का था वो बोल पड़ा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे उसने किताब दी है, मुझे उसने बरकत वाला बनाया है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, और मुझ पर उसका सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस रोज़ मैं क़यामत के दिन ज़िंदा उठाया जाऊंगा। मैं अल्लाह की सलामती के साए में हूँ। मैं ख़ुद अल्लाह की, मतलब इसका मतलब हुआ कि मैं ख़ुद अल्लाह की तरफ से सलामती का मुजस्समा हूँ। तो वो लोग हैरान रह गए और उन्होंने उनकी कुछ समझ ही में नहीं आया। तो फिर पता चला कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, उन खातून का नाम बीबी मरियम अलैहिस्सलाम था। उन खातून के पास अल्लाह ने फ़रिश्ता भेजा था। उस फरिश्ते ने उनको वो बच्चा दे दिया था। तो वो बच्चा कौन हो सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गोया बग़ैर बाप के पैदा हुए और अल्लाह ने एक फ़रिश्ते के ज़रिए से उनकी माँ के लिए और पूरी इंसानियत के लिए एक तोहफ़ा बनाकर उन्हें बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया। अंकल एक ब्रेक ले लें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों कहीं ना जाइएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जी अंकल, जैसा आप कह रहे थे। हाँ बेटा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
بالکل پنگھوڑے میں کلام کرنے کی وجہ سے مریم علیہ السلام بہت سی مشکلات سے بچ گئیں. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خاص بچوں کی طرح پرورش پاتے رہے، اور شروع سے ہی جیسے لگتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کچھ روشنیاں ان کے اندر رکھی گئی ہیں جو ارد گرد پھیل جاتی تھیں. مطلب شروع ہی سے یہ خاص بندوں کی طرح رہتے تھے، اور انہیں دیکھنے والے یہ محسوس کرتے تھے جیسے ایک روشن روح کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں جب آپ نوجوان ہوئے تو اس کے بعد آپ کو اللہ نے تبلیغ کرنے کا حکم دیا. آپ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے اور بنی اسرائیل میں کئی خرابیاں آ چکی تھیں، تو آپ نے یہودیوں کو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین کی طرف لانے کی کوششیں شروع کر دیں. تو ان کوششوں کے نتیجے میں ہر نبی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن وہ ان تمام آزمائشوں سے ہنستے کھیلتے گزرتے رہے. اور آپ کو اللہ نے کتاب یعنی انجیل کے ساتھ ساتھ چند بہت بڑے معجزات عطا فرمائے تھے. معجزات تم لوگ سمجھتے ہی ہو، پچھلی مرتبہ بتایا تھا. ان میں 4 معجزے بہت مشہور ہیں. معجزہ نمبر 1، آپ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. آدمی مر جاتا تھا اور آپ اس کے پاس تشریف لا کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. دوسرا حیرت ناک معجزہ یہ تھا کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، کوئی چڑیا کوئی پرندہ، اور اسے بنانے کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا. مطلب وہ اصلی پرندہ بن جاتا تھا. یہ بھی سوچو کہ کتنی مطلب بڑی بات ہے جو اللہ نے آپ کو ودیعت فرمائی تھی. تیسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ جذامی کو اور اندھے کو ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کا جذام اور اس کا اندھا پن ختم ہو جاتا تھا. جذام ایک بیماری ہوتی نا جس میں جسم سفید ہو کے گلنے لگتا ہے، وہ بہت خوفناک بیماری ہوتی تھی. تو آپ ایسے مریضوں کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ان کا جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. اور اسی طرح جو پیدائشی اندھا بھی ہو اگر آدمی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جاتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا. اور چوتھا معجزہ یہ تھا کہ آپ ہر شخص کے بارے میں یہ بتا دیتے تھے کہ اس نے کیا کھایا، کیا خرچ کیا، اور کیا کچھ اس نے جمع کر رکھا ہے، اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. تو ان 4 معجزوں کا آپ کی ذات سے مسلسل اظہار ہوتا رہتا تھا. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو اس وقت یہودی کہلاتے تھے، یہودی بنی اسرائیل ہیں، تو یہودیوں میں ہمیشہ سے ایک ضد اور سرکشی رہی ہے. تو انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر نہیں دیا، اور وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ جھوٹا نبی ہے. آخری نبی تو ہمارے موسیٰ تھے، ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. تو وہ ان کے خلاف مستقل سازشوں میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہاں رومی گورنر تھا، اس کو انہوں نے بھڑکایا کہ ان کو پکڑ کے سزا دو. ان کے لیے چھوٹی سی بریک لے لیں؟ جناب بالکل لے لیجیے. تو دوستوں کہیں نہ جائیے گا، ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک دوستوں. جی انکل، اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑے سے سوال جواب کر لیں. بالکل جناب، بالکل، بہت خوشی سے. انکل، بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟
ہاں بیٹا، بنی اسرائیل کا مطلب تو ہے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے چل کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل یہودی کہلاتے ہیں. تو اب بنی اسرائیل کا مطلب ہوگا یہودی. سمجھ گئے؟ انکل، کوئی غیر باپ سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، یہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ عیسیٰ آدم کی طرح تھے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر کے دکھایا اللہ نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا نا. تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو آدم کو پیدا کر سکتا ہے ماں باپ کے بغیر، وہ عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے باپ کے بغیر. بی بی مریم کے والد کا نام معلوم ہے؟ جی معلوم ہے. بی بی مریم کے والد کا نام عمران تھا. یہ بہت نیک اور بہت بڑے آدمی تھے، اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے منت مانی کہ یعنی اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر آپ نے مجھے کوئی اولاد دے دی تو میں اسے عبادت خانے کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گا. تو پھر بی بی مریم پیدا ہوئیں تو وہ پریشان ہو گئے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ عبادت خانے کی خدمت کیسے کرے گی. لیکن بی بی مریم عبادت خانے کی خدمت کے لیے تیار ہو گئیں، اور پھر ایسی خدمت کی کہ کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا. انکل، یہ وہی عمران ہے جن کے اوپر قرآن کے اوپر ایک سورہ عمران تھی؟ جی وہ مطلب ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہی عمران ہیں. حضرت عیسیٰ کے پاس اتنے سارے معجزے تھے، پھر بھی ان کی قوم ان کی بات کیوں نہیں سنتی تھی؟ بیٹا، یہ بنی اسرائیل بڑی ٹیڑھی قوم تھی. اس نے بڑے بڑے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی دیکھ رکھے تھے، کیونکہ ان میں نبی بہت آئے ہیں. تو لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے نبیوں کو مانا ہے. اور آج بھی دیکھ لو کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مذہبی انداز کے مقابلے میں نسلی انداز سے مانتے ہیں. یعنی یہودیوں کے لیے نسل بہت زیادہ بڑی چیز ہے دین کے مقابلے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی یہ فوراً بھٹک جاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی کچھ غریب اور کمزور لوگ ایمان لائے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلاتے ہیں. باقی یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی پیدا کر چکے تھے، لہٰذا وہ یہ سب معجزات دیکھ کر بھی انکار پہ قائم رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بچپن میں ہی نبی بنا دیا تھا؟ ہاں بیٹے، یہ تو تمہیں سنایا نہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل 2 دن کی عمر کہا تھا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پیدا ہی نبی کی حیثیت سے کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے کہ نبی کی ڈیوٹیز دینے کا عمل جوانی میں ہوا، لیکن وہ پیدا ہی نبی کے طور پر ہوئے تھے. اللہ نے انہیں کہا کہ یہ میرا کلمہ ہے، یہ میری روح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا گیا ہے، کہ جو اللہ کی روح سے، اللہ کی پھونک سے پیدا ہوا، اور جو خود جسم نہیں ہے بلکہ سمجھو کہ یہ اللہ کا کلام مجسم ہو گیا ہے. اتنی بڑی حیثیت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. انکل، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور انکل آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوستوں، اگلے پروگرام میں ہم حضرت عیسیٰ کا یہی قصہ مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.